अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 301 के फाइनल टर्म के हवाले से लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 95 से टॉपिक नंबर 98 तक कवर करेंगे। ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल एंड सब कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन एग्रेशन, कलेक्टिव मेमोरी। यानी तहजीब, सब तहजीब और एग्रेशन यानी तशद्दुद पर असरात और कलेक्टिव मेमोरी का किरदार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कलेक्टिव मेमोरी क्या है। कलेक्टिव मेमोरी यानी कि इज्तिमाई याददाश्त से मुराद है किसी सोसाइटी या तहजीब का वो शेयर्ड या मुश्तरका तजर्बा जो नस्लों दर नस्लों मुंतकिल होता है। जैसे एक कौम की तारीख, अकीदे, रिवायात और सोचने का तरीका। ठीक है, ये इज्तिमाई जो यादें हैं इंसानी रवैये पर गहरा असर डालती हैं, खासकर एग्रेशन या तशद्दुद के मामला। हर तहजीब में एग्रेशन को मुख्तलिफ अंदाज में समझा और कबूल किया जाता है। कुछ तहजीबें एग्रेशन को बुराई समझती हैं, जबकि कुछ उसे बहादुरी का निशान भी समझ सकती हैं। मसलन ऐसे कल्चर्स भी हैं जो कुछ सूरतों में एग्रेशन को सिला या ज़रूरत समझते हैं, जबकि कुछ जगह एग्रेशन को रिवॉर्ड भी किया जाता है, जैसे मर्दानगी का सबूत या इज्जत बचाने का जरिया। ठीक है, जेंडर और एग्रेशन में फर्क अगर देखें तो देखें, इज्तिमाई याददाश्त या कलेक्टिव मेमोरी के जरिए ये तासुर भी बरकरार रहता है कि मर्दों को एग्रेशन होना चाहिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग या डिफेंडर के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, जबकि औरतों के लिए एग्रेशन नामुनासिब समझा जाता है, उन्हें सॉफ्ट, नर्म मिजाज और साइलेंट रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, ये जेंडर बेस्ड तफरीक भी एग्रेशन के रवैयों को शेप करती है। अब बात करते हैं एक बहुत नाजुक और दिल दुखाने वाले पहलू की, जो है ऑनर किलिंग्स यानी गैरत के नाम पर कत्ल। ऑनर किलिंग्स क्या होती हैं? जब किसी शख्स, अक्सर औरत, पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने ख़ानदान या कबीले की इज्जत को दागदार किया है, तो ख़ानदान के कुछ अफराद उस शख्स को कत्ल कर देते हैं, ताकि इससे वो ये समझते हैं कि इस तरह से उनके ख़ानदान की इज्जत जो है वो बच गई है, वापस आ गई है। ठीक है, ये अमल जो है ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एग्रेशन है। ठीक है, और ये सब कल्चर यानी किसी छोटे ग्रुप या इलाकाई कल्चर की सोच से निकलता है। ये कलेक्टिव मेमोरी का रिजल्ट भी हो सकता है, जैसे जहां सालों से सिखाया गया हो कि इज्जत के लिए जान लेना भी जायज है। ठीक है, इधर हम एजुकेशन और अवेयरनेस के किरदार पे बात करते हैं कि देखिए, तालीम और शऊर ही वो जरिया हैं जिनके जरिए हम कल्चरल जो बेसिस ऑफ कल्चरल बेसिस को समझ सकते हैं, जेंडर बेस्ड एग्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं, ऑनर किलिंग्स जैसे वाक़यात को रोक सकते हैं और एक अमन पसंद और इंसान दोस्त सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, हर तहजीब एग्रेशन को मुख्तलिफ तौर पर समझती है। ठीक है, इज्तिमाई याददाश्त या कलेक्टिव मेमोरी जो है वो लोगों के रवैयों को नस्लों तक मुतासिर करती है। जेंडर बेस्ड तफरीक भी एग्रेशन के रवैये को जन्म देती है और ऑनर किलिंग्स एक इंतहाई नुकसानदेह सब कल्चरल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तालीम और आगाही ही इस मसले का हल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोर्सिव होम एनवायरनमेंट, यानी जोर जबरदस्ती और तशद्दुद भरा घर का माहौल जो एग्रेशन पैदा करता है। ठीक है, घर का माहौल जो है ना, यानी कि वो आपकी बचपन की पहली दुनिया है, कि बचपन में घर ही बच्चे की पहली दुनिया होती है। इसी दुनिया से वो सीखना शुरू करता है, कैसा रवैया रखना है, किससे कैसे बात करनी है और मसाइल कैसे हल करने हैं। अगर ये घर का माहौल पुरअमन, प्यार भरा और समझदारी से भरा हो तो बच्चा एक अच्छी शख्सियत के साथ बढ़ता है। लेकिन अगर ये माहौल कोर्सिव हो, ठीक है, यानी कि जोर जबरदस्ती वाला हो, थोड़ा सा वायलेंट हो, तशद्दुद वाला माहौल हो, ठीक है, कि जहाँ पर जबरदस्ती चलाना और मारपीट वगैरह या बेइज्जती करना ये आम सी बातें हों, तो बच्चा अंदरूनी तौर पर एग्रेसिव बन सकता है।
سائیکولوجسٹ ہے اسکاٹ، انہوں نے جو ہے پیرنٹنگ اور وائلنس کا تعلق جو ہے وہ بتایا ہے۔ ان کے مطابق پیرنٹنگ کے مختلف پہلو ایسے ہیں جو بچوں کے وائلنٹ رویے میں اضافہ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اگر والدین بچوں سے جو ہے وہ تند مزاجی سے پیش آئیں یا ہر بات پر ڈانٹیں، ماریں یا ذلت کریں، ان کا یہی طریقہ ہو اگر والدین کا، تو ایسے بچے جو ہے نا وہ تشدد پسند، ضدی اور مسائل حل کرنے کے لیے بھی زور کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں ایک طرح سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسکاٹ نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ ایسے بچے جن کے والدین اینٹی سوشل بیہیویئر رکھتے ہیں، ان میں کنڈکٹ ڈس آرڈر پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی اور گھر میں ہوں، حتیٰ کہ اڈاپٹیو فیملی میں بھی پرورش پا رہے ہوں تو بھی ان میں یہ ایک ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ صرف جینز یا خاندانی مزاج ہی نہیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ اپ برنگنگ کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو بچہ ہر روز دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ امریکہ کے 60% بچے جو ہے ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں کسی نہ کسی صورت میں تشدد موجود ہوتا ہے۔ تو سوچئے، یہ تشدد صرف فزیکل نہیں ہوتا، یہ ایموشنل، وربل اور سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے، جیسے چلانا، دھمکانا، ڈرانا یا بے عزت کرنا۔ ایسے ماحول میں رہنے والے بچے جو ہیں یا تو خود کو اگریسو بنا لیتے ہیں یا اندر ہی اندر ڈپریشن کا شکار ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی فرسٹریشن جو ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں باہر ضرور نکلتی ہے۔ یہاں جو ہے وہ ٹیچرز، کاؤنسلرز اور پیرنٹس کا جو ہے وہ فرض ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے اس کو سپورٹیو اور پرسکون بنائیں، بچوں کو ایموشنل سیکیورٹی دیں اور ان کے ساتھ رسپیکٹ اور سمجھ سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے، اگر گھر میں ڈسپلن کی ضرورت ہے تو وہ پیار کے ساتھ سمجھداری سے دی جائے، نہ کہ دھمکی یا مار کے ذریعے۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں کورسو یا تشدد بھرا گھر جو ہے وہ بچوں میں ایگریشن پیدا کرتا ہے۔ اسکاٹ کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ کا طریقہ بچوں کے رویے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اینٹی سوشل پیرنٹس کے بچے زیادہ تر کنڈکٹ ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، اور 60% بچے جو امریکہ میں ہیں وہ وائلنس ایکسپوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ایک الارمنگ فگر ہے۔ صرف تعلیم اور محبت سے ہی ہم اس ایگریشن کے سلسلے کو روک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹاپک نمبر 97 کی۔ اس میں ہم بات کریں کہ کورسو ہوم انوائرمنٹ بریڈنگ گراؤنڈز فار ایگریشن پارٹ 2۔ ٹھیک ہے، ہم نے پچھلے 96 ٹاپک میں جو ہے پارٹ 1 اس کا ڈسکس کیا ہے، 97 میں ہم اس کا سیکنڈ پارٹ ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن تشدد جو ہے نا وہ صرف گھر کے رویوں تک محدود نہیں ہوتا ہے، بلکہ سماجی اور معاشی حالات بھی اس میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلاً گھر میں بے روزگاری اگر ہے، یا مالیاتی دباؤ ہے، فائنینشیل اسٹریس چل رہا ہے، غربت یا سوشل آئسولیشن ہے جہاں والدین خود مینٹل اسٹریس میں ہوں، یہ تمام اثرات جو ہیں وہ گھر کا ماحول جو ہے اس کو ٹینشن سے بھر دیتے ہیں، اور بچے اس ٹینشن کو یا تو آبزرو کرتے ہیں یا پھر اس کا شکار بن جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یا تو اگریسو یا ایموشنلی ڈیمیجڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں ریزیلینس کا کیا مطلب ہے۔ ریزیلینس جو ہے وہ مشکل وقت میں خود کو سنبھالنا، کوپ کرنا اور آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر گھر میں بیڈ پیرنٹنگ آپ کی ہے، والدین بچوں کو کوپنگ اسکل نہیں سیکھنے دے رہے، نہیں سکھا رہے، یا ان کی زندگی کے مشکل لمحوں میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو ایسے بچے کمزور ریزیلینس کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں جو ہے خود کو سنبھالنے کی، آگے بڑھنے کی، لڑنے کی، کوپ کرنے کی جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، فرسٹریشن کو ایگریشن میں بدل لیتے ہیں، اور یہ عام بات پھر ان کے لیے بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے،
نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پیرنٹس انفلیکسیبلٹی اور نیگیٹو ایموشنس کا اثر. کبھی کبھی پیرنٹس جو ہیں وہ خود اپنے جذبات کو ٹھیک سے نہیں سمجھتے ہیں. کبھی کبھی پیرنٹس جو ہیں وہ خود اپنے جذبات کو ٹھیک سے نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہی انہیں ہیلدی طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سچویشن میں فلیکسیبل رویہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب پیرنٹس خود ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچے کی فیلنگس کو اگنور کرتے ہیں یا اسے صرف تانے دیتے ہیں یا ڈانٹ کر چپ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رویے بچے میں ایموشنل کنفیوژن اور اندرونی ایگریشن کو جنم دیتے ہیں. بچے کو سکھانا چاہیے کہ کیسے اپنے جذبات کو ایکسپریس کریں، مشکلات کا سامنا کیسے کریں اور اپنے غصے کو کیسے پازیٹیو طریقے سے چینلائز کریں. یہ سب تبھی ممکن ہے جب گھر کا ماحول سپورٹیو ہو، پیرنٹس ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ کریں اور ہر مشکل وقت میں بچوں کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ سماجی اور معاشی مشکلات بھی ایگریشن کی وجہ بن سکتی ہیں. پور ریزیلینس کا سبب ہوتا ہے برے پیرنٹل تجربات اور ایموشنل سپورٹ کا نہ ملنا. والدین کا انفلیکسیبل اور ایموشنلی ان ریسپانسو ہونا بچے کی ڈیولپمنٹ کو نقصان پہنچاتا ہے. گھر کا ماحول اگر سپورٹیو نہ ہو تو ایگریشن بڑھنے کے جو امکانات ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تعلیم، ایموشنل سپورٹ اور صحیح پیرنٹنگ ہی اس چیز کا سولوشن ہے. نیکسٹ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک نمبر 98 کی طرف، جو کہ ہے میتھڈز آف کنٹرولنگ ایگریشن ان ینگ چلڈرن پارٹ 1. یعنی کہ چھوٹے بچوں کے ایگریشن کو کنٹرول کرنے کا طریقہ. اس کا پہلا پارٹ ہم ابھی ڈسکس کریں گے. یہاں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حدود رکھنا محبت کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لمٹس رکھنا محبت کا حصہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے صاف اور واضح حدود مقرر کرنی چاہیے. بچے صرف آزادی سے نہیں، رہنمائی اور سرپرستی سے بھی سیکھتے ہیں. یہ حدود انہیں سکھاتی ہے کہ اچھی اور بری بات میں کیا فرق ہے، کیسے فرق کرنا ہے، اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، سماجی رویے سوشل بیہیویئر کا احترام کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، محبت بھری رہنمائی یعنی کہ لونگ گائیڈنس جو ہے وہ آپ کا پیار اور آپ کی افیکشن ایک ایسی بنیاد ہے جس پر بچہ آپ کی بات کو قبول کرنا سیکھتا ہے. جب بچہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس سے سچے دل سے پیار کرتے ہیں، آپ اس کی بہتری کے لیے گائیڈنس دے رہے ہیں، تو وہ حدود اور ڈسپلن کو طاقت کے طور پر نہیں بلکہ محبت کے اظہار کے طور پہ لیتا ہے. ٹھیک ہے، بچے کا اگریسو رویے اکثر کسی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس رویے کے پیچھے کیا ٹریگر تھا. ٹھیک ہے، کہ کس چیز نے بچے کو ٹریگر کیا تھا. یہ کچھ عام سی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بچہ فزیکلی بے چین اور بیمار ہوتا ہے تو وہ تھوڑا اگریسو ہو جاتا ہے. اچانک سے پکڑ لینا یا ڈانٹنا، جیسے بچے کو ایبرپٹلی ہینڈل کرنا، اس میں ایگریشن پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب بچہ فزیکلی یا مینٹلی ٹائرڈ ہو تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے. یعنی پہلے سمجھیں بچے کی سچویشن کو، اس کی کنڈیشن کو، اور اس کے بعد پھر اسے سمجھائیں. ٹھیک ہے، ہر بچہ جو ہے نا وہ یونیک ہوتا ہے. اس کا ٹیمپرامنٹ، ردم، پریفرنسز اور سینسٹیوٹیز جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. آپ جتنا اپنے بچے کے مزاج کو سمجھیں گے اتنی بہتری سے آپ اس کے اگریسو بیہیویئر کو مینج کر سکیں گے. ٹھیک ہے، یہاں صاف اور واضح جو ہے وہ رہنمائی دینا آپ پر لازم ہے. کہ اکثر پیرنٹس یا ٹیچرز بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو. ٹھیک ہے، لیکن don't just say what not to do, tell them what to do. صحیح ہے، مثال کے طور پر چلاؤ مت. یہی موسٹلی کہا جاتا ہے نا گھروں میں کہ چلاؤ مت. تو آپ یہ نہ کہیں کہ چلاؤ مت، بلکہ آپ اسے یہ بتائیں کہ آرام سے بات کرو. ٹھیک ہے، یا ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو. یہ کام مت کرو کے بجائے اگر آپ اس کو کہیں کہ اس وقت یہ کام کرو، بعد میں کھیل لیں گے.
ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کے آلٹرنیٹو سینٹینسز آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے، جب آپ کلیئر اور ڈائریکٹ انسٹرکشنز دیتے ہیں تو بچہ آپ کی ناراضگی کو سمجھتا ہے اور بہتر رویے اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں ایگریشن کو کنٹرول کرنے کا پہلا قدم ہے محبت اور حدود کا تعلق. بچہ جب پیار محسوس کرتا ہے تو وہ رہنمائی کو قبول کرتا ہے. ہر ایگریسو رویے کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، اس کی شخصیت اور ٹیمپرامنٹ کو سمجھنا آپ پر لازم ہے. اپنی بات کو کلیئر اور پازیٹیو طریقے سے بیان کریں، نفرت سے نہیں بلکہ سمجھداری سے بچے کو ہینڈل کریں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی میرا یہ آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کی کوئی کیوریز ہو، کوئی فیڈ بیکس ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام امپورٹنٹ لیکچرز آپ کو ٹائملی مل سکیں. اور میرے لیکچرز اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.